मसीह के बाबरकत फ़तमन और जलाल नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन को इवेंजलिस्ट नीलम ऑगस्टिन की तरफ से सलाम कबूल हो। अजीज़ों, हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही मुनफरिद और अछूते टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कामयाब कारोबार के राज। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने खुदा के बहुत ज़बरदस्त सुरमा को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। अजीज़ों, कबल इससे कि हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करें, मैं एक कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि एक कामयाब कारोबार करने के लिए जो सबसे अहम ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपका राब्ता, आपका ताल्लुक़ खुदा के साथ होना चाहिए, और दूसरी ये कि आप उस कारोबार को करने के लिए पैशनेट हो। आप में जज्बा होना चाहिए कि आप उस कारोबार की तरक्की के लिए अपना आप सर्व करें। मज़ीद इस टॉपिक पर बात करने के लिए खुदा के ज़बरदस्त सुरमा को हम इनवाइट करेंगे। बिशप साहब, वी वेलकम यू ऑन आवर सेट्स कि आप हमेशा हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मैं खुदावंद के काम को करने के लिए आपकी इस दावत को कबूल करता हूँ, और खुदावंद मुझे और क़ुव्वत देता है ताकि कलाम को बयान करने के लिए उसके पाक रूह से ये बातें बयान करूँ। बिल्कुल। बिशप साहब, आज का जो मौजू है वो मैं समझती हूँ कि रूहानी एस्पेक्ट पर भी और जिस्मानी एस्पेक्ट पर भी, सोशली और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ज़िंदगी में रहते हुए हमें फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ती है, और कुछ लोगों का जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है वो होता है जॉब, और कुछ लोगों का सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है अपना बिजनेस। बिशप साहब, आप इस बात में हमारी रहनुमाई करें कि एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब कारोबारी शख्स बनने के लिए कौन से ऐसे असूल व ज़वाबित हैं जिन पर अमल करें तो हम कामयाब कारोबार कर सकते हैं। जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं और खुदा हमें अपने कलाम से गाइड करता है, और ये बात कि क्या वो अवामिल हैं जो हमें कामयाब बिजनेसमैन बनाते हैं, तो जब हम आज अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो खुसूसन मसीही कारोबार की बजाय जॉब की तलाश में नज़र आते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब वो खुदा पर भरोसा करते हैं और खुदा के हुक्मों को मानते हैं और कारोबार करते हैं, तो खुदा उनके कारोबार को खूब बढ़ाता है। पैदाइश 26वां बाब पहली आयत। और उस मुल्क उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के अय्याम में पड़ा था, फिर काल पड़ा, तब इसहाक जरार को फ़लस्तीन के बादशाह अबीमेलेक के पास गया, और खुदा ने उस पर ज़ाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह, तू उसी में क़याम रख, और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूँगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद कर दूँगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूँगा, और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन पर अमल किया। बस इसहाक जरार में रहने लगा। एक अच्छे और कामयाब बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा की बात को माने, और यहाँ पर खुदा ने इसहाक को उसके बाप के बारे में बताया कि उससे मेरी बात को माना। और जब हम अब्राहम की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो एक कारोबार करने वाला अच्छा बिजनेसमैन नज़र आता है कि खुदा ने उसे कसर से भेड़ बकरियां दी। अब बकरियां हैं तो बढ़ती जाती हैं और उसका बिजनेस बढ़ता जाता है। और उसके बाद फिर हम याकूब की ज़िंदगी पर गौर करें, इसहाक के बाद याकूब की ज़िंदगी पर, तो याकूब की लाबन ने 10 दफ़ा मजदूरी चेंज की और उससे बिजनेस किया कि भाई ये वाली बेड़े मेरी होंगी और वही बेड़े ज़्यादा होती। तो बिजनेसमैन को कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा के हाथ के नीचे हो, बिल्कुल उसका कारोबार खुदा के हाथ के नीचे हो।
اور یہاں پر ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں پیدائش 26واں باب پر 12ویں آیت پڑھیں تو لکھا اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، خدا نے اسے برکت بخشی۔ کتنا پھل ملا؟ 100 گنا۔ جبکہ وہاں کال پڑا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کھیتی کرتے تھے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا کیونکہ کال پڑا تھا، قحط سالی تھی۔ لیکن اسحاق پر خدا کی برکت ہے، اور اسحاق نے خدا کی بات مانی، اور جب خدا کی بات مانی اور بزنس میں خدا فلورش کرتا ہے تو پہلا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے خدا کی بات کو ماننا۔ جب بزنس مین خدا کے کلام کے تابع ہے، خدا کے تابع ہے، خدا اس کے کاروبار کو بڑھاتا ہے۔ بالکل۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ 100 گنا اسے پھل ملا، تو خدا کاروبار کو اس قدر بڑھاتا ہے، اور اسی طرح مسیحوں کو کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے کاروبار کو خوب بڑھائے گا۔ اور جب ان کا ایمان ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور خدا کے حکم کے تابع ہے، جب وہ خدا کے تابع ہے، خدا کی تعظیم کرتا ہے، جب خدا نے اسے کہا کہ تو یہیں پر رہ، اس نے خدا کی بات کو مانا اور اس کے بعد کھیتی کی، اسے 100 گنا ملا۔ آج بہت سے کاروباری حضرات مسیحی ہیں لیکن نہ وہ چرچ جاتے ہیں، نہ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، اور نہ ہی خدا کی بات کو مانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، اور لیکن وہ اینالائز نہیں کر پاتے کہ ان کا کاروبار کیوں ناکام ہوا، بلکہ وہ اس ناکامی میں پھر بھی خدا سے دور، اور ایک ایسا ہی بزنس مین تھا، اس کا اپنا کاروبار تھا، لیکن اس کے باپ کا کاروبار تھا، باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے اس کاروبار کو جب ٹیک اوور کیا اور اس نے غلط کاری اور شراب نوشی اور بد فعلی اس طرح کے کام، تو بہت بڑا بزنس تھا وہ بالکل زیرو پر آ گیا۔ اور وہ آیا چرچ میں، سے کہا میرا یہ بزنس تھا، گاڑی کا شو روم تھا، نئی گاڑیاں، پرانی بھی، یوزڈ گاڑیاں، اور وہ بالکل زیرو پر آ گیا کہ موٹر بائک پر آ گیا۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا نہ میں چرچ جاتا، نہ کلام کو پڑھتا۔ میں کہتا کہ کاروبار تو بہت بڑا ہے، کیونکہ ان کا والد خدا سے پیار کرتا تھا، خدا نے اسے برکت دی تھی۔ اب اس سے خدا کی بات نہیں مانی اور کاروبار بالکل زیرو ہو گیا۔ تو کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ کاروباری شخص خدا کے کلام کو سنے، کلام کو پڑھے اور خدا کی بات کو مانے۔ صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ خدا کی بات کو مانے، عملی طور پر وہ خدا کے تابع ہو، تو پھر خدا اس کے کاروبار کو خوب بڑھاتا ہے۔ جب ہم امثال 30 باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر، ٹرسٹ کرے خدا پر۔ بزنس کی کامیابی، پہلی بات خدا کی بات کو ماننا، اور دوسرا خدا پر بھروسہ کرنا اپنے کاروبار کے لیے۔ اور جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا کی بات مانتے ہیں، کبھی ان کا کاروبار نقصان میں نہیں جائے گا۔ جزوی طور پر نہیں کہ کبھی بات مان لی کبھی نہیں، بلکہ سارے دل سے خداوند پر توکل کرنا ہے، اپنے کاروبار کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، کاروبار کے فلورش ہونے کے لیے اپنی نظریں خدا کی طرف مرکوز کرنا ہے۔ اور لکھا ہے اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، فہم اپنے وزڈم۔ کبھی کبھی ناکامی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنے فہم پر بھروسہ کرتے ہیں کہ میرا بہت وسیع تجربہ ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن وہ خدا کو نہیں جانتا۔ تو آپ جب خدا کو نہیں جانتے تو آپ اپنے کاروبار میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کامیاب کاروباری زندگی کے لیے یا کاروباری شخص وہ ہے جو خدا پر بھروسہ کرے، پہلی بات خدا کی بات مانے،
دوسرا خدا پر بھروسہ کرے، تیسرا اپنے فہم پر تکیہ نہ کرے بلکہ آسمانی فہم پر یعنی ڈیوائن وزڈم پر، اور اس کے لیے وہ خدا کے حضور جھکے گا اور خداوند یقیناً اسے اور اس کے کاروبار پر برکت نازل کرے گا۔ امثال 30 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ جب کاروباری شخص یا کاروباری خاتون اپنی سب راہوں میں خدا کو پہچانتے ہیں تو پھر خدا ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ کون سا کاروبار بہتر ہے اور کون سے کاروبار میں ان کو نفع ہوگا اور کہاں وہ انویسٹ کرے اور وہاں پر ہوگا۔ خدا کا پاک ان کو گائیڈ کرے گا۔ لیکن جب وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے وسیع تجربے اور مشاہدے کی بنا پر کاروبار کو کرتے ہیں تو وہ نقصان اٹھاتے، کیونکہ خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یسوع مسیح نے بھی فرمایا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کاروبار کی ترقی کا راز یہ ہے خدا کی بات مانیں اور خدا پر توکل کریں، یعنی فیتھ ہمارا اس پر ہو، اور تیسرا اپنے وزڈم پر اور اپنے فہم پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں بلکہ خدا کے پاک روح سے گائیڈنس حاصل کریں، اور اس کے لیے پھر ہم اپنے خدا کے قدموں میں جھکیں گے اور اس پر بھروسہ کریں گے اپنے سارے دل سے، اور خدا یقیناً ہمیں برکت دے گا اور کاروبار کو خوب بڑھائے گا۔ عیسائی نبی کا صحیفہ 43واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خدا نیا کام کرتا ہے، آپ کے بزنس کو خوب بڑھاتا ہے، اور اچھے لوگوں کا انتخاب آپ کرتے ہیں تو کاروبار کو خدا بڑھاتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو بات میں آپ کو بیان کروں کہ اس کاروبار میں خدا کو اپنا پارٹنر بنائیں۔ خدا آپ کا پارٹنر ہے، جیسے بزنس میں پارٹنرز ہوتے ہیں تو ان پارٹنرز کا شیئر ان کو دیتے ہیں، تو آپ خدا کو اپنا پارٹنر بنائیں۔ تو جب خدا کو پارٹنر بنائیں گے کبھی کاروبار نقصان میں نہیں جائے گا، کبھی کاروبار میں مندی کا رجحان نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کا کاروبار ڈکلائن کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا کاروبار خوب بڑھے گا۔ اور جب آپ اچھے دوستوں کی رفاقت میں ہیں، اچھے لوگوں کی رفاقت میں ہیں، آپ کے کاروبار کو خدا یقیناً بڑھائے گا۔ اور وہی شخص جس کا میں نے ذکر کیا، پھر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے آپ کو خدا کے تابع لایا اور خدا کی بات مانی اور اس نے کاروبار شروع کیا، تو آج وہ بہت بڑا کاروباری شخص ہے۔ تو خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہم خدا کو اپنے ساتھ، بلکہ خدا کے ساتھ ہم چلیں اور اپنے کاروبار کو اس کی مرضی کے مطابق چلائیں، اور اس سارے کاروبار پر خدا کا ہاتھ ہوگا اور خدا یقیناً اس کاروبار میں برکت بخشے گا۔ ہم اس کاروبار میں جب پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم خداوند میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے فلپین 4 باب کی 6 آیت، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ جب آپ اپنے خدا کے حضور آتے ہیں کسی بات کی پھر فکر نہیں کرتے، آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کاروبار میں میرے ساتھ خدا ہے اور آپ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیتے ہیں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اسے اس کاروبار کا بالکل کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اس نے انویسٹ کیا۔ اب جو دوسرا اس کا پارٹنر تھا وہ وسیع تجربہ رکھتا تھا، اور اس نے اس پر بھروسہ کیا
اور فکر نہیں کی کہ کیونکہ وہ بہت کامیاب بزنس مین تھا اور خدا نے انہیں بہت ترقی دی. انہوں نے شیئر لیے کمپنیز کے. اب جیسے مثال کے طور پر شیئر 100 روپے کا ہے, ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. انہوں نے شیئرز لیے اور وہ 1000 کا شیئر ایک ہو گیا اور اسے تجربہ تھا. اور اسی طرح ہم کسی بات کی فکر نہ کریں, ہمارے خدا کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون سا کام اور کس کام کو ہمیں کرنا ہے, تو ہم اس پر ڈیپینڈ کریں اور دعا کریں, شکر گزاری بھی کریں جو کچھ خدا نے دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کاروبار کی بڑھوتی کے لیے, کاروبار کی ترقی کے لیے خدا سے التجا بھی کریں. تو خداوند اس کاروبار کو بڑھائے گا, کاروبار کو وسعت دے گا, اور کام آپ کی سوچوں اور خیالوں سے زیادہ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحیوں کو جابس کے ساتھ ساتھ یوں بھی کر سکتے ہیں, اگر فوری طور پر نہیں کر سکتے تو جاب کے ساتھ ایوننگ میں کوئی بزنس شروع کرے اسمال لیول پر, اور پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا اور خدا ترقی دے گا. لیکن فوکس اپنے کاروبار پر کرے, اور کیونکہ اس میں خدا دیانتدار کو دولت بخشتا ہے. یعنی کاروبار کرے تو اس میں آنیسٹی بھی ایک خاص پہلو ہے جی. کہ اگر وہ آنیسٹ ہے تو آنیسٹ کو خدا دیانتدار کو دولت بخشتا ہے بالکل اور برکت بخشتا ہے. تو یہ کہ دیانتداری کے ساتھ خدا کے کام کو کرے, اور خدا نے جو کام دیا ہے اس کام کو بھی دیانتداری کے ساتھ کریں گے تو خدا یقیناً برکت دے گا, اور یقیناً خدا کاروبار کو خوب بڑھائے گا. یعقوب دوسرے باب کی 26ویں آیت کو پڑھیں گے. غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے, ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. اب صرف یہی نہیں کہ ایمان رکھے کریں کچھ بھی نہ, ایمان کے ساتھ ساتھ کام بھی کریں. بہت سے ہیں جو کاہل اور سست ہے, کہتے ہیں بس سب کچھ خدا ہی کرے گا. خدا کرے گا, آپ کام کو کریں تو پھر خدا آپ کو برکت دے گا. تو صرف ایمان ہی نہیں کہ بس آپ ایمان رکھا اور بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, اور بغیر اعمال کے ایمان بھی مردہ ہے. تو اس لیے کام کرنا یعنی محنتی ہونا ضروری ہے. یہ نہیں, اور نوکری میں آپ ایک محدود وقت تک ہیں, معین وقت ہوتا ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے آپ کو بس چھٹی کر جانا ہے. لیکن کاروبار میں آپ معین وقت نہیں ہے, بلکہ کافی وقت آپ کو صرف کرنا ہے. تو اس کے لیے محنتی ہونا ضروری ہے. تو وہ عمل کرنے والا ہو, کام کرنے والا ہو اور محنتی ہو, اور جب محنتی ہے خدا اسے اجر دیتا ہے اور اس کا کاروبار خوب بڑھتا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس طرح کاروبار پر توجہ دیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب کاروبار کرتے ہیں تو ان کی مالی حالت نوکری کرنے والے سے, تنخواہ دار سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے, کیونکہ خدا کی اس پر بلیسنگ ہوتی ہے اور اس کی سوچوں اور خیالوں سے زیادہ کاروبار بڑھتا ہے. کاروبار کوئی بھی ہے, خدا کے بغیر نہ اس کاروبار میں ترقی ہے, نہ بڑھوتی ہے, اور نہ وہ گرو کرتا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا بشپ صاحب. اور یہاں پہ ایک چیز بھی میں کہنا چاہوں گی, ایڈ آن کرنا چاہوں گی, کہ اگر ہم اپنا موازنہ غیر اقوام کے ساتھ کریں تو وہ جو قومیں ہیں وہ زیادہ پرائیورٹی دیتی ہیں کہ اپنا بزنس کریں, سیلف پروپرائٹرشپ کی طرف وہ زیادہ گامزن ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نوکری ملے یا وہ جابس کریں. تو ایک کہاوت ہے کہ نوکری از اکوس ٹو نوکر. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کاروبار صرف مرد حضرات ہی کر سکتے ہیں یا خواتین بھی کاروبار میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ جس کلچر سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں پر یہ فوکس کیا جاتا ہے اور پرائیورٹی دی جاتی ہے کہ صرف مرد حضرات ہی کاروبار کریں اور صرف مرد حضرات ہی جابس کریں, اور سارا کا سارا بوجھ اور سارا کا سارا برڈن جو ہے وہ صرف مرد حضرات پر ڈال دیا جاتا ہے اور فیمیلز کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جاتی ہے. سو آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کیا فیمیلز بھی کاروبار یا جابس کر سکتی ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو بائبل یہ
مشرق سے ہیں اور مشرق کی ماحول میں خواتین کاروبار کرتی رہی ہیں جی اور اس بات کی شہادت ہمیں ملتی ہے بائبل مقدس سے جب ہم انسان 31واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ تو اس کے معنی ہے امپورٹ کرنا، دور سے لانا۔ تو اس کے معنی ہے کہ خواتین امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتی ہیں، درآمدات اور برآمدات، کچھ کموڈیٹیز جو ملک میں ہیں ان کو ایکسپورٹ کر سکتی ہیں، جو یہاں نہیں ہیں اور ان کو وہ امپورٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون یہ کام بھی کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر 15ویں آیت، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ اب جو وومنس اس کے انڈر کام کرتی ہیں ان کو وہ کام دیتی ہے، اسائنمنٹ دیتی ہے، ٹاسک دیتی ہے۔ تو ایز اے باس جو ہے ٹاسک دیتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ان کو اسائن کرتی ہے کام۔ تو اس کے معنی ہے کہ خاتون ایز اے باس اپنے کاروبار کو خوب کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 16ویں دیکھیں، وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنی ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ اب غور کریں، کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے، اب پرچیز۔ اس کے معنی ہے کہ انویسٹ کرتی ہے اپنے کیپٹل کو، اور اس میں دور اندیشی ہے کہ یہ چیز، یہ کھیت میں خرید لوں، یہاں انویسٹ کروں اور یہ بہت مہنگے داموں بکے گا فیوچر میں تو فیوچر میں تو فار سائٹڈ ہے، یعنی بصیرت رکھتی ہے، دور اندیش ہے۔ اور ایک کاروباری خاتون اور یا کاروباری مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ دور اندیش ہو، صرف حالیہ اس کے ضرورتوں کو اور مسائل کو ہی نہیں بلکہ آنے والے وقت میں کہاں اسے انویسٹ کرنا چاہیے، تو وہ انویسٹر ہے، یہاں انویسٹ بھی کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ اب جو پروفٹ حاصل ہوئی اس سے اس نے پاکستان لگایا کہیں اور اب یہ گروپ آف کمپنی ہو گئے، اس کے کئی اس کے پروجیکٹس ہیں، کئی کام ہیں، تو وہ ایک نہیں بلکہ کئی کام کرتی ہے۔ اس سے خریدا بھی ہے، بیچا بھی ہے، اس کے بعد انویسٹ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیا کیا کہ پاکستان لگایا، انویسٹ بھی کیا، انویسٹ بھی، اور کس سے کیا؟ اپنے نفع سے۔ تو اس کے معنی ہے کہ اس سے پروفٹ ہوئی، اس پروفٹ کو اس نے پھر انویسٹ کر دیا، اور وہ بزنس جو ہے جو پہلے ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی، اب ایک نیا بزنس شروع کیا۔ تو اسی طرح گروپ آف کمپنیز کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی، اس کمپنی کے اندر جو ہے نا وہ کئی کام ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر ایک کامیاب بزنس وومن کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور 17ویں آیت میں لکھا ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے، تو بزنس وومن کو بہت مضبوط ہونا ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ اب لیٹ نائٹ جو ہے وہ اس پر ہوم ورک کرتی ہے اپنے بزنس کے ایکسپینشن کے لیے، بزنس کے گروتھ کے لیے، اور وہ اس کے لیے ہوم ورک کرتی ہے اور اپنا گول سیٹ کرتی ہے تاکہ صبح اس نے کیا کرنا ہے۔ تو ایک کاروباری خاتون بہت کامیاب خاتون ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد میرے ساتھ دیکھیے 24ویں آیت، وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے۔ اب وہ بنا کر بیچتی بھی ہے، اب سیلز وومن کے طور پر بھی۔ تو یہاں پر ہم خواتین کی مختلف حیثیتوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ کر سکتی ہیں کام، یعنی ہر طرح کا کاروبار کر سکتی ہیں۔ تو مشرقی ماحول میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرتی ہیں۔ اور اگر اس سے بھی ہم اپنی شہری زندگی سے نکل کر دیہی زندگی میں جائیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین
बहुत उम्दगी से काम करती हैं खेतों में, अपने शौहर के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ, और वो काम करती हैं। बल्कि अभी मैं लास्ट मंथ गया, मैं कई गांव में गया, वहाँ मैंने देखा अब जैसे कपास चल रही है, वहाँ एक आदमी भी नहीं है, सब पूरा खेत है, कोई 20-25 जन है, वो खवातीन ही है, और उनको सुपरवाइज जो कर रही है वो भी खातून है, और खेत भी खातून का ही है। उसके हस्बैंड नहीं है, लेकिन उसने उस काम को वो किया है। और फिर मेरी बात हुई तो वो कहने लगी कि काफ़ी हमें नफ़ा हासिल हुआ है कॉटन से। तो ख़वातीन कामयाब बिजनेस वुमेन हो सकती है। आपने बहुत खूबसूरती के साथ बल्कि आइडियाज़ भी फीमेल्स को प्रोवाइड किए ख़वातीन के लिए कि वो कौन कौन से कारोबार कर सकती हैं। सेल्स एंड परचेज का कारोबार कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, जो भी उनके पास कैपिटल है, जो भी उनके पास सरमाया है, उससे वो अपना सरमाया किसी और जगह लगाकर वहाँ से जो प्रॉफिट आता है, जो उनको नफ़ा होता है, वो किसी और जगह पे भी लगा सकती हैं। सो बिशप साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि तमाम ऐसे लोग जो कि एजुकेटेड भी हैं, उनके पास तालीम भी है, लेकिन फिर भी वो जॉबलेस हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो आप इस मुकाम पर आकर किस तरह से उनको एनकरेज करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे कि वो अपना कारोबार शुरू करें? वो इल्म रखता है, यानी एजुकेटेड है, तो एकेडमी खोल सकता है, ट्यूशन सेंटर खोल सकता है, और ये कि वहाँ बाइबल की क्लासेस भी साथ ले सकता है, या जो बच्चे आए उनको खुदावंद की तालीम भी दे सकता है। और इसके अलावा अगर वो खुदावंद से प्यार करता है तो खुदा जो भी कोई छोटा सा भी कारोबार शुरू करेगा, खुदा उसके कारोबार को बढ़ाएगा। ऐसे एक एजुकेटेड था, उसने सवैयाँ जो है ना ये बनाने का काम शुरू किया, और वो अब काफ़ी बलूचिस्तान में वो सप्लाई करता है। तो ये कि एजुकेटेड है, आप काम करें, मेहनती हैं, खुदा आपका काम बढ़ाएगा। और अगर इलिटरेट है तो वो छोटी सी शॉप खोल सकते हैं, स्टेशनरी की दुकान खोले, नहीं भी तो ग्रोसरी की दुकान छोटे पैमाने पर ही खोले तो वो बढ़ सकती है, नहीं भी तो यानी कोई भी फूड का, खाने पीने की चीज़ें, या ग्रोसरी, नहीं तो टेक्सटाइल या इसके कपड़े की दुकान, बहुत कारोबार हैं। आप अगर करेंगे खुदा मदद करेगा और बरकत देगा। थैंक यू सो मच बिशप साहब इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो अजीज़ों, हमने सीखा कि कारोबार करने के लिए एक कामयाब शख्स के क्या राज हैं, या वो किस तरह से कामयाब हो सकता है, और हमने बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर किए, ना सिर्फ मर्द हजरात के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और बहुत ज़्यादा इल्म फ्राहम किया है। आज के इस एपिसोड ने आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।